अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम लॉ एंड लायर्स में एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं और आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान 6 साल से इंसाफ की तलाश में दर बदर भटकने वाले अल्लाह बख्श हैं। नाजरीन, अल्लाह बख्श का 16 साला बेटा सुहेल 6 साल पहले एक दिन अचानक घर से गायब हो गया। तलाश करने में नाकामी पर मुतालिका थाना मसन झंग को इतला दे दी गई। पुलिस ने चंद रोज़ बाद एक शख्स गुलाम जाफिर को गिरफ़्तार किया और उसकी निशानदही पर 22 रोज़ बाद अल्लाह बख्श के बेटे की लाश गन्ने के खेतों से बरामद कर ली गई। तफ्तीश के दौरान मुलज़िम ने न सिर्फ आला कत्ल बरामद करवाया बल्कि मुलज़िम ने इकरार जुर्म भी कर लिया, लिहाजा मुलज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। मुलज़िम गुलाम जाफर का ट्रायल शुरू हुआ और 2 साल की समातों के बाद एडिशनल सेशन जज झंग ने मुलज़िम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये फैसला अल्लाह बख्श के लिए काबिल कबूल हरगिज़ न था, लिहाजा उसने अपने बेटे के कातिल को बरी किए जाने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मज़ीद 2 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच ने भी अल्लाह बख्श की अपील मुस्तरद करके ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और अल्लाह बख्श अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाज़त मिलने का मुंतज़र है। नाज़रीन, ये सिर्फ अल्लाह बख्श का इशू नहीं है बल्कि हमारे मुल्क में सैकड़ों ऐसे ख़ानदान हैं जिनके प्यारे कत्ल हुए और कत्ल के मुल्ज़मान तकनीकी खामियों की वजह से ट्रायल कोर्ट या फिर अपील कोर्ट से बरी कर दिए गए और रियासत ने भी मकतूलों को फरामोश कर दिया। हमने आज इस मसले पर बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को और मैडम बुशरा कमर को। आप तीनों वकला का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए वक्त निकाला। मगर पहले हम चलते हैं ज़ेर बहस मुकदमा के मुद्दई और मकतूल के वालिद अल्लाह बख्श की तरफ। अल्लाह बख्श साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद है। बाबा जी, आप ये बताएं कि आपके बेटे के कत्ल की वजह क्या थी? क्या आप लोगों की कातिल से कोई पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी थी? क्योंकि इतना बड़ा कदम बगैर वजह के तो नहीं उठाया जा सकता ना। मेरा बच्चा घरों गया मजदूरी करन, मजदूरी दे पिछे वधाई ते उस अगू जाफर ने फोन करके ओनू सद लिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਹ ਪਿਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕਮਾਂਦ ਵਾਲੇ ਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਲਾ ਆਲਮ ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਢੂੰਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਗੁਲਾਮ ਜਾਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਕਤਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਉਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। 2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਂਝ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाई कोर्ट दे विच ही मैंने इंसाफ नहीं मिला। यानी आप अदालती फ़ैसलों से मुतमईन नहीं हैं। हम चलते हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब, जिन्होंने अल्लाह बख्श के बेटे के कातिल की बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तारड़ साहब, अभी आपने अल्लाह बख्श की गुफ्तगू सुनी। ये शख्स जिसका बेटा कत्ल हुआ, ये मातहत अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए आपके पास आया। आपने केस देखने के बाद अल्लाह बख्श को ये कहकर केस लेने से इनकार कर दिया कि ये एक कमज़ोर केस है, मगर अल्लाह बख्श के पुरज़ोर इसरार पर आपने एडिशनल सेशन जज झंग के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 2 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच ने आपकी अपील खारिज कर दी। आप क्या समझते हैं कि इस केस में कौन कौन से कमज़ोर पहलू हैं? तफ्तीश नाकिस थी, गवाह कमज़ोर थे, या फिर प्रोसिक्यूशन ने दुरुस्त अंदाज में केस पेश ही नहीं किया जिससे इतना अहम मुलज़िम बरी हो गया?
آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں وہ کافی حد تک درست ہیں، لیکن میری نظر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ کمزور نظام قانون ہے. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، وہ آبسلیٹ ہے. آج سے 150 سال پہلے جو تقاضے تھے وقت کے ان کے مطابق وہ بنایا گیا، اور ہم نے انفارچونیٹلی اس کو امپرووائز کرنے کی، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں. باہر کی دنیا میں ہر 5 سال کے بعد قوانین پہ باقاعدہ نظر ثانی کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیس تھا جو کہ واقعاتی شہادت پہ مبنی تھا، یعنی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھی. ہم اسے لاسٹ سین کہتے ہیں کہ وہ آدمی آخری دفعہ ایک بندے کی کمپنی میں دیکھا گیا، اس کے بعد ایک ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بنایا گیا جو کہ ٹپیکل پولیس کی ایک وہ جو جن کیسز کو انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے اس میں وہ کرتے ہیں. یہ وہ کیس تھا جس کے حقائق تو ٹھیک تھے، واقعات سچے ہیں، لیکن جو کہانی تیار کی گئی اور جس طرح سے ریکارڈ تیار کیا گیا وہ سارا جھوٹ ہے. اور اس طرح کے کیسز انفارچونیٹلی منطقی انجام کو نہیں پہنچتے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس باپ کا بیٹا، جس ماں کا بیٹا قتل ہوا، ان کو انصاف نہیں ملا. اور یہ ایک کیس نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہر سال اسی طرح جو ہمارے لیگل ڈیفیکٹس ہیں قانون میں، جو کہ قانون میں کمیاں ہیں، ان کی وجہ سے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، انصاف نہیں ہوتا. ہاں، آپ نے کہا کہ تفتیش میں بالکل نقائص ہیں. ہمارے ہاں تفتیش جو ہے اس کو اسٹیٹ آف آرٹ ہونا چاہیے نظام کو، اور اس کے لیے بہت اچھی ریگرس ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھے پڑھے لکھے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو تفتیش پہ مامور کیا جانا چاہیے، اور ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے قانون شہادت میں بھی مزید ترامیم کی ضرورت ہے. بہت ساری ترامیم کر دی گئیں جن کے ذریعے سے جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے کلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا یا ایویڈنس جو ہے وہ قابل ادغال شہادت ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. جی، تارڑ صاحب ملزم ٹرائل کورٹ سے بری ہو گیا. ہائی کورٹ نے بھی ماتحت عدالت کے فیصلے کی توثیق کر دی. اب اگر سپریم کورٹ بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھتی ہے یا پھر وہ لیو گرانٹ ہی نہیں کرتی، تو مدعی یعنی اللہ بخش کے پاس اب کون سا آپشن یا کون سا فورم بچا ہے جہاں جا کر یہ انصاف لے سکے؟ اللہ بخش کے پاس سب سے بڑی عدالت بچے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. وہ جو ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ وہ دوسرے جہان میں انصاف حاصل کرے گا، لیکن اس بوجھل دل کے ساتھ کہ آپ اس ماڈرن معاشرے میں رہتے ہوئے، 21ویں صدی میں رہتے ہوئے، آپ جو حکومتی یا لیجسلیٹو انیکشنز ہیں یا نااہلیاں ہیں ان کی وجہ سے وکٹمز کو انصاف نہیں دلا سکتے. یہ باہر کیف ہمارے دل میں تکلیف ہے. ہم نے پاکستان بار کونسل کے فورم پہ حکومت کو یہ آفر کی تھی، اور 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں تجاویز مرتب کر کے دیں. ہم نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی تشکیل دی جس میں 16 جو ٹاپ کے وکلاء اور ریٹائرڈ جج صاحبان شامل تھے. پاکستان بار کونسل کا فورم ہم نے پرووائڈ کیا اور ہم نے 14 مہینے اس پہ کام کیا. 3 والیومز پر مشتمل ہم نے سفارشات کا مسودہ بھیجا جس میں ہم نے بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ کہاں پہ ملزمان کو انصاف ملنا ہے تو اس میں قانون میں کون کون سی ترامیم ضروری ہیں، اور وکٹم کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا عجیب سا نظام انصاف ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ایکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف لا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کا بیٹا بیٹی قتل ہوا ہے یا دنیا سے چلا گیا یا جو ریپ وکٹم ہے اس پہ کیا گزرتی ہے. تو ہم ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں، یا اس ایکسٹریم پہ یا اس پہ، اس کو بیلنس کر کے وہ تجاویز مرتب کر کے دیں. 2017 میں پھر یہ پیناما وغیرہ شروع ہو گئے، اور آج تک میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قانون ساز کمیٹی نے یا لا اینڈ جسٹس ڈویژن نے ان والیومز کو کھول کے بھی دیکھا. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے کم از کم ان 16 برینز نے ان 3 والیومز کو تیار کرنے کے لیے، ان امینڈمنٹس کو فائنل شیپ دینے کے لیے 60 سے 70 گھنٹے کام کیا تھا، جو کہ بہت بڑی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کرے کبھی حکومت کو یہ خیال آئے اور وہ اس طرف نظر ڈالے. یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم نے قوانین کو اثر نو اس کا جائزہ لے کے قانون شہادت کو، ضابطۂ فوجداری کو اور تعزیراتی قوانین کو ہم نے امینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے تارڑ صاحب، بالکل آخری سوال آپ سے کہ ایک شہری قتل ہوا جس کی جان کی حفاظت
ریاست نے گارنٹی کی ہوئی تھی اور ریاست اس کے قاتل کو سزا دلوانے میں بھی ناکام ہوئی، تو کیا ایسی صورت میں اسٹیٹ مقتول کے ورثاء کو دیت کی رقم دینے کی پابند ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے؟ انفارچونیٹلی بالکل نہیں ہے، نہ ایسا کوئی قانون موجود ہے، نہ کوئی ایسی روایت موجود ہے، بلکہ جو دیت نہ دینے کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، عدالتوں نے کہا کہ ریاست ان کی دیت پے کرتی، آج تک وہ نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے نظام کے فیلئر کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ہمارا نظام اس طرح کی بہت ساری مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ شعور دے کہ وہ گیس کے کنیکشنز لگوانے سے، بجلی کے کھمبے لگوانے سے، گلیاں نالیاں بنوانے سے ہٹ کے جو قانون ساز اسمبلی کی اصل ذمہ داری ہے وہ ہے قانون سازی، اور قانون میں ایسی ترامیم جو کہ ضروری ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ کی جائیں۔ جس دن یہ عمل شروع ہوا انشاءاللہ چیزیں جی آپ کا بے حد شکریہ تارڑ صاحب۔ ناظرین، اعظم نذیر تارڑ کے خیال میں بابا اللہ بخش کو اللہ کی عدالت کے بعد عدالت عظمیٰ کا در کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو ہم بات کرتے ہیں اللہ بخش کے بہاف پر سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹانے والی میڈم بشرا قمر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے۔ میڈم آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ میڈم ابھی آپ نے اللہ بخش اور اعظم نذیر تارڑ کی بات سنی۔ تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ اس کیس میں اب فقط اللہ کے بعد صرف ایک فورم بچا ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یا پھر آپ کتنی پر امید ہیں کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اللہ بخش کو انصاف لے کر دیں گی، ان کمزور پہلوؤں کے باوجود جن کی نشاندہی اعظم نذیر تارڑ نے کی ہے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی کہ آخری فورم سپریم کورٹ ہے، تو بالکل درست کی، کیونکہ یہ ہمارے پاس آخری ریمیڈی بچی ہے۔ اللہ بخش کے کیس کو جب میں نے سٹڈی کیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوپ ہولز ہیں، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کے کیسز میں ہر چین دوسری چین سے لنک ہوگی تو ہی سزا ہو سکتی ہے، ادروائز سزا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم بڑے مشکل دوراہے پہ کھڑے ہیں، جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہے اور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہے، تو ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک ویکسٹ ٹائپ آف سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ ہم اللہ بخش کے لیے ریلیف کی آخری کوشش کریں کہ اس کا نوجوان بچہ 16 سال کا جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تو اللہ بخش کو اپنے بیٹے کی، جوان سالہ بیٹے کی موت کا کوئی بہتر حل جو ہے وہ مل سکے اور اسے ریلیف ملے اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو اس میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جو بھی ممکن ہو سکا عدالت عظمیٰ کو بتانے کی، کمزور پہلوؤں کے باوجود، کہ ایک 16 سال کا بچہ ایک کمزور اور غلط موٹیو کی بھینٹ چڑھ گیا ہے، تو اس کے باپ کو ضرور انصاف ملنا چاہیے، تو اس کی بھرپور کوشش کریں۔ میڈم فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کیس میں لیو گرانٹ یعنی اپیل دائر کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، تو کیا مقتول کا والد ایک آئینی درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ سوال رکھ سکتا ہے کہ اگر پولیس کا نامزد کردہ ملزم مجرم نہیں تھا تو ریاست مجھے میرے بیٹے کا قاتل ڈھونڈ کر دے؟ کیا ایسی کوئی نظیر ماضی میں ملتی ہے؟ دیکھیں، میری نظر سے تو نہیں گزری ہے ایسی کوئی نظیر، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو آپ نے آئینی پٹیشن کی بات کی، تو کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے بٹوین پیپلز آف پاکستان اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان، اور آبویسلی یہاں پہ ہم جو پیپل آف پاکستان ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں بیفور اسٹیٹ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے گارنٹی کرتی ہے فنڈامنٹل رائٹس، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے تو آئینی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسٹیٹ اپنے شہریوں کو، پیپل آف پاکستان کو، کیا فنڈامنٹل رائٹس گرانٹ کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی نظیر تو موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین پیپل آف پاکستان اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان، تو اللہ بخش یہ سوال اٹھا ضرور سکتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسے یہ سوال اٹھانا چاہیے اگر اسے ناکامی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نظیر پہلے نہیں ہے تو نظیر تو سیٹ بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، یعنی نظیر قائم بھی کی جا سکتی۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، میں آپ سے ایک مختلف سوال کروں گا۔ بیرسٹر صاحب، قتل کے کیسز میں ریاست بھی مدعی ہوتی ہے، اور اگر ایک قتل کا ملزم کسی سرکاری نااہلی کی وجہ سے بری ہو جائے تو کیا ریاست اعلیٰ عدلیہ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی پابند ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہر کرمنل کیس جو ہوتا ہے دیٹ از این آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ،
جیسے آپ برطانیہ کی اگزامپل لے لیں تو جتنی بھی کرمنل پروسیکیوشنز ہیں وہ کوئین کے بہاف پر ریجائنا آر ورسز دی انڈیویجولز نیم. سو تمام پروسیکیوشنز جو کمنس ہوتی ہیں یا انیشیٹ کی جاتی ہیں وہ ان دا نیم آف کوئین ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ریاست کا، آپ نے اس ملک کا قانون توڑا ہے اور وہاں پر آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور پیس اینڈ ٹرینکویلٹی آپ نے انٹرفیئر کیا ہے. تو ریگارڈلیس آف دی وشز آف دی کمپلیننٹ مدعی ارریلیونٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسٹیٹ ٹیک اوور کر لیتی ہے اور اسٹیٹ سنبھال لیتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ جب سے یہ آپ کی کمپاؤنڈنگ آف افینس آئی انٹروڈیوس ہوئی ہے، کمپاؤنڈنگ کے بعد کمپلیننٹ کے پاس اتنی زیادہ پاورز آ چکی ہیں کہ ایک تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ مدعی جو ہے وہ آل ان آل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ایک کمپلیننٹ کاؤنسل ایک کرمنل ٹرائل میں پیش بھی ہوتا ہے تو جو حاضری لگتی ہے وہ سرکاری وکیل کی لگتی ہے. is given assistance by the private complainant counsel. تو یہ تو آئے دن نہیں ہوتا ہے جی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کرمنل ٹرائلز ہوتے ہیں، زیادہ تر کرمنل ٹرائلز جو ایکویٹل میں ریزلٹ کرتے ہیں وہ پولیس کی انیفیشنسی، پولیس کی انکمپیٹنس ہوتی ہے اور اکثر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے یا نہیں. چاہے کمپلیننٹ اس فیصلے کو اسیل کرنا چاہے، کویسچن کرنا چاہے اس ایکویٹل کے ورڈکٹ کو ہائی کورٹ میں یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کیس کو، اور یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں درست انفارمیشن ہے جی، کہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ ہوا ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا ایک پراپر ونگ ہے جو تمام ایکویٹلز کو دوبارہ ریکنسیڈر کرتا ہے اور اس کا ایک میرٹس ٹیسٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ واٹ از دی پروبیبلٹی آف فائلنگ این اپیل، واٹ آر دا چانسز آف سکسیس. سو اکثر کیسز میں ایکویٹل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور جو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، سب سے بڑی کنسیڈریشن تو یہ ہوتی ہے کہ جرم کوئی بہت بڑا ہو، بڑا سیریس نوعیت کا ہو اور اس کی نیشنل امپورٹنس ہو، یا ملزم کوئی ایسا بری ہو رہا ہو جو کہ ایک ہارڈنڈ اور ڈیسپریٹ کرمنل ہے اور جو کہ شک کا فائدہ کورٹ نے اس کو دے کر اس کو بری کر دیا. مگر جو براڈ پرنسپلز جو ڈیفائن ہوئے ہیں وہ موسٹلی تو یہی ہے کہ مس ریڈنگ آف ایویڈنس ہو جائے، کوئی نان ریڈنگ آف ایویڈنس ہو جائے تو ایکویٹل کو اکثر سٹیٹ چیلنج کرتی ہے. اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، بٹ نیورتھلیس ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سرکار بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اکثر ایسے فیصلوں کو کویسچن اور چیلنج کرتی ہے. سلمان صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جج صاحبان CPC یعنی سیول کیسز میں 100% لیگل مائنڈ سیٹ اپلائی کرتے ہیں، جبکہ CRPC یعنی فوجداری مقدمات میں صرف 10% لیگل مائنڈ سیٹ اور 90% خود جج کی ثوابدید پر فیصلہ ہوتا ہے. کیا یہ سچ ہے یا یہ محض ایک افواہ ہے؟ میں اس کو افواہی کہوں گا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کے عین مطابق ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھا فیصلہ آ جاتا ہے سال میں ہماری نظروں کے سامنے، مگر اسے ایک فیصلے کو سامنے رکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرمنل لاء میں ججز جو ہیں وہ لاء کو ڈس ریگارڈ کر کے تو اپنا ہی کوئی اپنے پرنسپلز اپلائی کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ کریکٹ. وہ جج صاحب ہی نہ رہیں، نہ ان کو، اگر وہ ٹرائل کورٹ ہے تو ہائی کورٹ نہ رہنے دیں، اور اگر ہائی کورٹ ہے تو سپریم کورٹ نہ رہنے دیں. میرا خیال ہے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون شہادت، CRPC اور پاکستان پینل کوڈ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو ہیں وہ ڈیسیژنز دیے جاتے ہیں. سلمان صاحب، اگر ایک قتل کا ملزم ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ سے کسی سرکاری ادارے کی ملی بھگت سے بری ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقتول کے لواحقین پھر کہاں جائیں؟ کس سے منصفی چاہیں؟ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ اور کیا ریاست کو انہیں کمپنسیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کرمنل لاء کی طرف. کرمنل لاء کے تو دو مقصد ہوتے ہیں. کرمنل لاء یا سزا دلاتا ہے یا فائن لیتا ہے. کمپنسیٹنگ دی لیگل ایئرز اور دا فیملیز، یہ کرمنل لاء کا کبھی بھی مین یا پرائمری فوکس نہیں رہا. یہ سول لاء کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، پاکستان میں انیشیٹ نہیں کی جاتی. پاکستان میں وہ ڈیمیجز، وہ کمپنسیشنز نہیں مانگے جاتے جو باقی ریسٹ آف دا ورلڈ میں مانگے جاتے ہیں. سو یہ تو ایک پیرلل ریمیڈی، اگر آپ کو ایڈیکویٹ پراپر ریمیڈی چاہیے ان دا
in the shape of compensation, تو وہ کرمنل لا نے کبھی بھی وہ ایڈیکویٹلی نہیں کرنا. ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہ وہ پریکٹس ہے اور نہ یہ دیکھنے میں آتا ہے, مگر یہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کا اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا اپنے پروگرام میں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ دینی چاہیے, مگر اسٹیٹ آف کورس اسٹیٹ از ناٹ پیئنگ اینی تھنگ. آئی ہیو ناٹ کم اکراس اے سنگل کیس جہاں پر اسٹیٹ نے کسی کو جو ہے وہ کمپنسیشن دی, اور کمپنسیشن تو دینی بھی تب بنتی ہے جب کنوکشن ہو جائے. جب ایک شخص ویسے ہی کوئٹ ہو گیا تو پھر کمپنسیشن کا سوال ہی نہیں اٹھتا. جی ٹھیک ہے ناظرین, یہ صرف اللہ بخش کی کہانی نہیں ہے, یا پھر یہ صرف اللہ بخش کے ساتھ نہیں ہوا, بلکہ سینکڑوں ایسے مقتول ہیں جن کے قاتل عدم ثبوت پر بری کر دیے گئے. آئین پاکستان ریاست اور عوام کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے, اور اس معاہدے میں سب سے اہم شق شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہے. ہر ریاست اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بناتی ہے, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ریاست آئینی معاہدے کی روح سے اپنے شہریوں کے مال کے ساتھ ساتھ جان کی حفاظت کرنے سے بھی قاصر نظر آتی ہے. ریاست کو اللہ بخش اور اس جیسے دوسرے متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ بخش کے مقتول بیٹے کی سپریم کورٹ میں اپیل اسٹیٹ کو دائر کرنی چاہیے, اور ناکامی کی صورت میں ریاست کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مقتول کے ورثہ کو اگر انصاف نہیں دے سکتی تو کم از کم بیت المال سے دیت کی رقم تو ادا کر سکتی ہے. یعنی اگر ریاست اللہ بخش کے بیٹے کی جان کا تحفظ اور انصاف دینے میں ناکام رہی ہے تو کم از کم اس مال ہی کا ازالہ کر دے جو اس نے کیس پر FIR سے لے کے سپریم کورٹ تک کے سفر میں خرچ کیا ہے. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.